अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, फरवरी की 23 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। इस सिलसिले में वाइट हाउस में पीर को एक ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सदर जो बाइडन ने वबा पर काबू पाने का अहद किया। तकरीब में खातून अव्वल जिल बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस और उनके शौहर डग एमहॉफ भी शरीक थे। इस मौके पर कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में शम्में रोशन की गईं। तकरीब के दौरान शुरका ने खामोशी इख्तियार की और फौजी बैंड ने मसीही नज़्म अमेजिंग ग्रेस पढ़ी। इससे पहले व्हाइट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर क्रॉस हॉल में बाइडन ने अमरीकी कौम से एक लम्हे की खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा और फिर कोरोना वायरस की वबा में अपने प्यारों से महरूम होने वाले लोगों के लिए हमदर्दी भरे लहजे में एक पैगाम दिया। सदर ने हुक्म दिया कि तमाम वफाकी इमारतों पर कौमी परचम 5 रोज़ तक सरनेगूं रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस गैब्रियेसस ने पीर के रोज़ कहा कि दुनिया की सबसे दौलतमंद कुछ कौमें उनकी एजेंसी और उसके शराकतदारों की जानिब से दुनिया की गरीब तरीन अक़वाम को वैक्सीन की फराहमी में रुकावट हैं। टेड्रोस जर्मन सदर फ्रांक वॉल्टर स्टाइन मायर के साथ एक मुश्तरका वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जिसका मकसद आलमी इदारे सेहत के ताउन से बैनुल-अक़वामी सतह पर वैक्सीन फराहम करने वाले प्रोग्राम कोवैक्स के बारे में बातचीत करना था। ये प्रोग्राम दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन को मुसावी तौर पर तकसीम करने के लिए तैयार किया गया है। WHO के सरबराह ने कहा कि दुनिया की गरीब तरीन अक़वाम के साथ मुनासिब मिक़दार में वैक्सीन बांटना हर किसी के मफाद में है। ये खैराती काम नहीं है, ये आलमी वबा का मामला है। जब तक हम हर जगह वबाई बीमारी का खात्मा नहीं करते तो फिर कहीं भी इसका खात्मा नहीं होगा। WHO के सरबराह ने जेनीवा से अपनी बाकायदा न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान इस बयान का इआदा किया। अमेरिका में वबाई अमराज के माहिर और सेहत के लिए सदारती मुशीर डॉक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से इस वर्चुअल ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। डॉक्टर फाउची ने अपने बयान में कहा कि वो टेड्रोस की तरफ से तमाम ममालिक से कोवैक्स प्रोग्राम के लिए हिमायत हासिल करने के मुतालबे पर इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसावी तौर पर वैक्सीन तैयार करने और तकसीम करने की ज़रूरत है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि निसफ आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद वो मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। इसराइल में दुकानें खोल दी गई हैं, ताहम तफरीकी मकामात, जिम्स, होटल्स और थिएटर्स में सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाज़त होगी जिन्हें या तो एक हफ्ते कबल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं या फिर वो अफराद जो वबा से सेहत याब हो चुके हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नवंबर के बाद पहली बार ये इजाफा देखने को मिला है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13 रियासतों में कोरोना मरीजों की तादाद सेहत याब होने वालों से ज़्यादा पाई गई है। रियासत महाराष्ट्र और केरला सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, लेकिन अब पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी केसेस बढ़ रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 1,10,16,434 तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान में कोविड-19 वैक्सीन का सिलसिला आज मंगल के रोज़ शुरू हो गया और पहले मरहले में एक खातून सहाफ़ी, तिब्बी देखभाल के अमले और सिक्योरिटी एहलकार को वैक्सीन दी गई। सदर अशरफ गनी, आला सरकारी ओहदेदार और अफगानिस्तान में भारत के सफ़ीर वैक्सीन दिए जाने वाले पहले मरहले की तकरीब में मौजूद थे। ये तकरीब सदारती महल में मुनक़िद हुई। अफगानिस्तान को 7 फरवरी को भारत से एस्ट्रोजेनिका कोविड-19 वैक्सीन की 5 लाख खुराकें मौसूल हुई थीं। तकरीब से खिताब करते हुए सदर अशरफ गनी का कहना था कि वैक्सीन देने की शुरुआत के बाद अब अफगानिस्तान उन 170 ममालिक की फहरिस्त से बाहर हो गया है जहां वैक्सीन देने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ है।
افغانستان کے قائم مقام وزیر صحت ڈاکٹر وحید اللہ مجروح کا کہنا تھا کہ افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں دیگر ملکوں کے مقابلے میں کورونا وائرس کی وبا کو بڑی حد تک کنٹرول میں رکھا گیا ہے۔ افغانستان میں بھارتی سفیر کا کہنا تھا کہ بھارت کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے افغانستان کی وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال افغانستان میں ہلاک و زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں سن 2019 کے مقابلے میں 15% کمی ہوئی ہے۔ البتہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کے واقعات میں ہلاک و زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے معاون مشن نے منگل کو جاری کی گئی رپورٹ میں افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الافغان مذاکرات میں کئی ہفتوں کے تعطل کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے پیر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی۔ امریکہ میں 6 جنوری کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کا جائزہ لینے کے لیے امریکی سینیٹ کی 2 کمیٹیوں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی اور حکومتی معاملات کی کمیٹی میں سماعت شروع ہو گئی ہے، جس میں سیکیورٹی اور قانون کا نفاذ کرنے والے عملے کی طرف سے جوابی کارروائی پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ سینیٹر ایمی کلوبچار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ کانگریس کی کمیٹیاں اس بات کا جائزہ لیں گی کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے حملے سے پہلے یہ اطلاعات کیسے شیئر کیں۔ کیپٹل پولیس کے عملے کی مدد کے لیے نیشنل گارڈز کے فوجیوں کو تعینات کرنے میں کتنی تاخیر ہوئی اور کیا مذکورہ اکائیوں کے کمانڈ کے نظام میں دارالحکومت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ناکامی کی نشاندہی ہوئی ہے یا نہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز میانمار کی فوجی جنتا پر ملک میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے اقدام پر اس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر نے کہا ہے کہ اس اقدام کا ہدف لیفٹیننٹ جنرل مائنگ ٹن اور جنرل کھائے لو مانگ کو بنایا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ فوج کو اپنے اقدامات منسوخ کر دینے چاہیے اور فوری طور پر برما کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرنا چاہیے، وگرنہ محکمہ خزانہ مزید کوئی ایکشن لینے سے نہیں ہچکائے گا۔ اس اقدام کے تحت ان بلیک لسٹڈ افراد کے امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کر دیا گیا ہے اور امریکیوں کو عمومی طور پر ان سے لین دین کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے پیر کے روز برسلز میں منعقد ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ تیار کیا جائے۔ وزراء نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین نے ہنگامی صورتحال کے فوری خاتمے، جائز سویلین حکومت کی بحالی اور نو منتخب پارلیمنٹ کے افتتاح کے ساتھ موجودہ بحران کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپین یونین اور اس کے رکن ممالک اس تناظر میں اپنے تمام وسائل کا جائزہ لیں گے۔ یورپین یونین کے وزراء کی جانب سے روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کو جیل میں ڈالنے کے لیے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا امکان ہے۔ اس اجلاس سے قبل صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ روس یورپی یونین کے ساتھ محض آرائی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسٹر نیوالنی کے معاملے میں رابطہ کاری کا احترام کرنے سے روس کا انکار ہے اور وہ انسانی حقوق کے لیے یورپی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ روس کے معاملے پر غور کرتے ہوئے جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا کہ وہ روس پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دینے اور مخصوص افراد کی فہرست تیار کرنے کی حمایت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن وزرائے خارجہ کے ماہانہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوئے اور بائیڈن انتظامیہ کے بحر اوقیانوس پار بہتر ہوتے تعلقات کی جانب توجہ دلائی۔ ایسے میں جبکہ ایران کے جوہری معاہدے کے مستقبل پر امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل جاری ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے پیر کے روز کہا کہ ایران اپنی یورینیم کی افزودگی کے لیول کو
اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق بڑھا سکتا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے پیر کے روز خامنہ ای کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ معاہدے کے امریکی اور یورپی فریقوں نے ایران کے خلاف غیر منصفانہ زبان استعمال کی ہے۔ ایران دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ ایران کی یورینیم کی افزودگی کا لیول 20% تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ خامنہ ای کا بیان ایک دھمکی دکھائی دیتا ہے اور یہ کہ ہم اس پر کسی مخصوص ٹرم میں رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ امریکہ ان پیچیدہ سوالات کا جواب جاننے کے لیے ایرانیوں سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ ایران سے دونوں ملکوں کی جوہری معاہدے پر واپسی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقے میں پیر کے روز اٹلی کے سفیر کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ جمہوریہ کانگو کے لیے سفیر لوکا ایٹناسیو کو گونامی شہر میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ کانگو میں اقوام متحدہ کے ایک مشن کے قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قافلے کے ساتھ سفر کرنے والا اٹلی کی ملٹری پولیس کا ایک اہلکار بھی اس حملے میں مارا گیا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیگو ڈی مایو نے اس موقع پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں شریک تھے جسے چھوڑ کر وہ اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قافلے پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت کانگو کے مشرقی علاقائی صدر مقام گوما کے قریب رت شوروں میں اسکول پروجیکٹ کے دورے پر جا رہا تھا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ میکسیکو کے منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر جوکین گوزمین المعروف ایل چیپو کی اہلیہ کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایل چیپو کی 31 سالہ اہلیہ اور سابقہ ملکہ حسن ایما کارنیل ایسپورو کو ورجینیا میں ڈیلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ آمد پر حراست میں لیا گیا۔ ایل چیپو کی اہلیہ کو اپنے شوہر کے منشیات کے اربوں ڈالر کے کاروبار کو چلانے اور امریکہ میں منشیات فروخت کرنے کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایما کارنیل کو واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جن کے پاس میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی بھی شہریت ہے۔ ایل چیپو اس وقت امریکہ کی ایک جیل میں قید ہیں۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ وادی سوات سے تعلق رکھنے والی خواتین اور چند عمر رسیدہ مرد حضرات نے حکومت سے اپنے ان رشتہ داروں کی فوری رہائی اور بازیابی کا مطالبہ کر دیا ہے جو عسکریت پسندوں کے خلاف سن 2009 کے دوران اور بعد میں سن 2010 میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے الزام میں مختلف نوعیت کی سزائیں دی تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ سزائیں کالعدم قرار دے کر ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر حکومت نے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا جو ابھی تک برقرار ہے۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن میں 4 میچز کھیلے جا چکے ہیں اور اب تک لاہور قلندرز نے اپنی ابتدائی دونوں میچز میں کامیابی اپنے نام کی ہے، لیکن منگل کو اسے ایک اہم کھلاڑی کو خیر بات کہنا پڑا ہے۔ یہی نہیں، ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے کرس گیل نے بھی واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا ہے، جن کی جگہ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ڈوپلیسی منگل کو پاکستان پہنچ کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جوائن کریں گے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اوپنر کرس گیل کا کہنا ہے کہ وہ قومی ذمہ داری کی وجہ سے ایونٹ کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آئندہ ماہ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز شیڈول ہے، جس کے لیے ٹیموں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔